चांदनी रात में ढोलक की आवाज़ पर शादी के गीत बहुत भले लग रहे थे। लड़कियां कोरस में गा रही थीं। उनकी सुरीली आवाज़ों ने माहौल में एक तरबंगेज कैफियत पैदा करती थी। रात का सफ़र जो जो आगे बढ़ रहा था, उनकी आवाज़ों का जोश व खरोश बढ़ता जा रहा था। 11:05 पर नीले रंग की एक होंडा सिविक गली के मशरकी कोने पर आकर रुक गई। गाड़ी में 2 अफराद थे। एक ड्राइवर की वर्दी में था और दूसरा सादा लिबास में। बज़ाहिर वो मालिक और मुलाजिम मालूम होते थे, लेकिन बनज़रे गौर देखने पर अंदाज़ा होता था कि वर्दी वाला ड्राइवर नहीं था और सादा लिबास वाला मालिक नहीं था। दोनों की उम्रें 25 और 30 के दरमियान थीं। अगरचे उन्होंने अपनी वज़ाकता को मौज़िब बनाने की खूब कोशिश की थी, मगर उनके चेहरों पर एक ऐसा सिफलापन पाया जाता था जो नाजायज़ ज़राए से दौलत हासिल करने वालों के चेहरों पर उभर आता है। सादा लिबास नौजवान ने सीट के नीचे से क्लाशनिकोव निकाली, उसका मैगज़ीन चेक किया और उसे सीट पर रखे हुए कोट के नीचे रख दिया। वर्दी वाला मुस्तैद नज़रों से आसपास का जायज़ा लेने लगा। उसने गाड़ी गली के तारीख हिस्से में खड़ी की थी। शादी वाले घर से अब एक नए गीत की आवाज़ उभर रही थी। 11:10 पर एक ग्रे रंग की निसान सनी अब भी गली में दाखिल हुई और आहिस्ता चलती हुई शादी वाले घर के सामने जा ठहरी। इस कार में भी 2 अफराद थे। एक सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला खुशशक्ल नौजवान था। उसके बाल भूरे थे और नकूश गैर मुल्कियों से मिलते जुलते थे। उसकी उम्र 30 और 35 साल के लगभग मालूम होती थी। उसने मोहतात नज़रों से दाएं बाएं देखा। डैशबोर्ड पर रखा हुआ फ्लैट हेड उठाकर सर पर रखा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो दराज़-कद, कवि और खासी नुमाया शख्सियत का मालिक था। उसके खड़े होने के अंदाज में एक तफाखुर पाया जाता था। उसने आदतन अपने बाएं पहलू में नजर आने वाले उभार पर हाथ फेरा और अपने साथी से कहा, खावर, होशियारी से बैठना। खावर नामी नौजवान ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसने तौलिए के नीचे रखी हुई गन के दस्ते पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र नहीं करो उस्ताद जमाली, खावर हमेशा होशियारी से बैठता है, पर तुम ज़रा जल्दी वापस आ जाना। उस्ताद जमाली का पूरा नाम मुर्तज़ा जमाली था। उसने सीट पर रखा हुआ चर्मी बैग उठाया और नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा, फिर बोला, बख्तियार अली और पीरल इस साइड में गाड़ी खड़ी करते तो ज़्यादा अच्छा होता। सामने की तरफ नज़र रखना ज़्यादा ज़रूरी है, खावर ने कहा। तुम बाहर की फ़िक्र मत करो उस्ताद, जल्दी से अंदर जाओ अंदर। मुर्तज़ा जमाली ने हेड दुरुस्त किया और आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से गीत की आवाज़ पूरे ज़ोर और शोर से सुनाई दे रही थी। जमाली को 4 दफ़ा दस्तक देना पड़ी। बिलाखिर एक 16-17 साला शौक सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। हेलो बेबी। जमाली ने मुस्कुराकर लड़की की तरफ देखा। ये घर वाले किधर हैं? घर वाले? लड़की ने भवें सुकेड़ी। आंटी तो ड्राइंग रूम में है और अंकल मौज़िम ऊपर अपने बेडरूम में होंगे। तुम ऐसा करो, मुझे ऊपर पहुंचा दो। जमाली अंदर कदम रखते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों के गाने बजाने का हरज हो। सीढ़ियाँ किधर हैं? लड़की ने कदरे तामुल किया। उसे अजनबी का खुद ब खुद अंदर आ जाना अच्छा नहीं लगा था। उसने पहलू में बनी हुई सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, सीढ़ियाँ तो वो हैं, मगर मुझे अच्छी तरह पता नहीं है। आप ठहरें, मैं आंटी को बुलाती हूँ। आंटी को तकलीफ़ मत दो, मैं खुद ही देख लेता हूँ, जमाली ने कहा और इत्मीनान से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ऊपर 2 सादा से कमरे थे, जिनकी छत सीमेंट की चादरों की बनी हुई थी। पहले कमरे की बत्ती रोशन थी। 47 साला मौज़िम हुसैन बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे से आने वाली गीतों की आवाज़ उसकी तवज्जो में मज़ाहिम खो रही थी। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ उभरी। मौज़िम हुसैन ने लेटे लेटे सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। फिर अजनबी पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने किताब बिस्तर पर फेंक दी और तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। तुम? उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जमाली ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हम 10 साल के बाद मिल रहे हैं, क्या आप गले नहीं मिलेंगे?
ہرگز نہیں، مؤذن نے کہا، میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی لمحے باہر سے قدموں کی آواز سنائی تھی اور مؤذن حسین کی بیوی الطاف بانو دروازے میں نمودار ہوئی۔ وہ 44-45 سال کی دبلی پتلی اور کمزور سی عورت تھی۔ اس کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی اور چہرے پر ایک مستقل قسم کی فکر مندی نقش تھی۔ وہ جمالی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ سلام بھابھی، جمالی نے کہا، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ میں ہوں آپ کا مفرور دیور مرتضیٰ عرف جمالی۔ اس نے اپنی بات پر خود ہی کہا لگایا۔ سر کو جھٹکا لگنے سے اس کا ہیڈ آنکھوں پر سرک آیا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے ہیڈ پیچھے کیا اور الطاف بانو کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بھابھی، آپ کو بھی میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ الطاف بانو نے تلخی سے کہا، خوشی اچھے لوگوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، تمہیں دیکھ کر تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ سب پروپیگنڈا ہے، سرمایہ داروں کا پروپیگنڈا ہے، جمالی نے کہا، پھر اپنے چرمی بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا، مگر آپ کے چہروں پر تو صدا کی اداسی چھائی ہوئی ہے۔ اگر آپ مجھے برا سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن میں برا نہیں ہوں، بالکل بھی برا نہیں ہوں۔ میں وہی کچھ کرتا ہوں جو ہر معزز شہری کرتا ہے، طریقہ البتہ مختلف ہے۔ مرتضیٰ، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نرم لفظ نہیں ہے، تم قاتل اور ڈاکو ہو، میں تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتا۔ بھائی جان، منہ کی باتوں سے یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، لیکن شاید آپ دنیا کی باتوں سے ڈرتے ہیں۔ میں دنیا کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، مؤذن حسین نے کہا، ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ نہ تم میری مرضی سے اس دنیا میں آئے ہو اور نہ تمہاری ڈاکو بننے میں میرا ہاتھ ہے۔ میں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے بیزار ہوں اور کھلم کھلا اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر میں تمہاری حرکتوں کے باوجود تمہیں گلے سے لگاتا تو پھر مجھے ضرور دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ آپ بڑی تنگ سی دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ کے خیالات سرمایہ داروں اور قدامت پسندوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں۔ آپ مجھے ایک سرمایہ دار ایسا بتا دیں جس نے جائز ذرائع سے دولت اکٹھی کی ہو۔ کتنے سرکاری افسر ہیں جو رشوت لینے سے انکار کرتے ہیں؟ میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے دفتر میں رشوت کا کچھ چانس ہی نہیں ہے۔ قرضہ دینے والا افسر رشوت لیتا ہے، انصاف کرنے والا رشوت لیتا ہے، قانون نافذ کرنے والا رشوت لیتا ہے، ٹیکس چوری کرنے والا اور ٹیکس چوری پکڑنے والا رشوت لیتا ہے، منشیات کی روک تھام کرنے والا رشوت لیتا ہے، ملاوٹ پکڑنے والا رشوت لیتا ہے اور کوڑے مارنے والا بھی رشوت مارتا ہے۔ بھائی جان، مجھے وہ نورانی چہرہ تو دکھائیں جو رشوت کو ٹھکرا کر انصاف سے کام کرتا ہو۔ پھر ملاوٹ کرنے والے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ تو ہوتی ہی تھی، اب دوائیوں میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی تو قاتل اور ڈاکو ہیں۔ ان قاتلوں سے لوگ نفرت کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پھانسی پر کیوں نہیں چڑھایا جاتا؟ جیلوں میں بند کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں، الطاف بانو نے کہا۔ چھوٹ اور بالکل چھوٹ، جمالی نے کہا، ان سماجی مجرموں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے بلوانے پڑیں گے۔ اس سرزمین پر چلنے والے یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ 10 رشوت خوروں کو پکڑ کر بند کر دیں، ان کی جگہ پر 10 اور رشوت خور آ جائیں گے، اور پکڑنے والے بھی تو ان کے بھائی بند ہیں۔ ان کے گلشن کا کاروبار بھی تو رشوت ہی سے چلتا ہے، وہ بھی احتیاط سے ہاتھ ڈالتے ہیں، بڑی مچھلی پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اور اگر کبھی کوئی بڑی مچھلی کسی دشمنی یا سازش کے تحت قابو میں آ بھی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا کیس فائلوں کے قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے۔ اس ملک کے اصل دشمن یہی لوگ ہیں۔ ہم تو انہی لوگوں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، اور اس کارروائی کے دوران ایک آدھ بندہ پنچر بھی ہو جاتا ہے۔ خس کم جہاں پاک۔ بہت باتیں ہو چکی، مؤذن حسین نے برہمی سے کہا، بہتر ہے کہ یہاں سے رخصت ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص پولیس کو اطلاع کر دے۔ جمالی نے بڑے بھائی کے کمزور اور فکر مند چہرے کو غور سے دیکھا۔ 4 بیٹیوں کے بوجھ نے اس کی صحت خراب کر دی تھی اور کمر میں قبل از وقت خم ڈال دیا تھا۔ دونوں بھائیوں کی عمر میں 12-13 سال کا فرق تھا، لیکن دیکھنے میں یہ فرق زیادہ نظر آتا تھا۔
معظم اپنی عمر سے 5-6 سال زیادہ اور جمالی اپنی عمر سے 5-6 سال کم دکھائی دیتا تھا۔ معظم حسین 20 سال سے ایک پرائیویٹ فرم میں کام کر رہا تھا۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، کھینچ کھانچ کر گزارا ہو جاتا تھا۔ حال ہی میں اس نے پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ہاؤس بلڈنگ کی قسط ادا کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ اب اگلے ہفتے اس کی بڑی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی۔ 3 بیٹیاں ہنوز باقی تھیں۔ ایک بیٹا تھا جو 4 بہنوں سے چھوٹا تھا۔ معظم حسین ان ذمہ داریوں کی وجہ سے پریشان تو ضرور تھا، مگر مایوس نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وقت آنے پر کوئی نہ کوئی انتظام اللہ کر ہی دے گا۔ معظم بھائی، میں اپنی بھتیجی کی شادی کے لیے کچھ رقم لایا تھا۔ جمالی نے چرمی بیگ بھائی کی طرف بڑھایا۔ اس میں 1.5 لاکھ روپے پڑے ہیں، یہ رکھ لیں اور مجھے اجازت دیں۔ میری بھتیجی کی شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ میرے دوست نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ 2-2.5 ہزار روپے تنخواہ پانے والے شخص کے لیے 1.5 لاکھ روپے بہت بڑی رقم تھی۔ معظم حسین اس رقم سے نہ صرف دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کر سکتا تھا، بلکہ اپنے کئی مسائل بھی حل کر سکتا تھا، لیکن اس نے بیگ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ بیگ ابھی اپنے پاس ہی رکھو، اس نے کہا، اور ادھر کرسی پر بیٹھو۔ تم نے میرا بھلا سوچا ہے، مجھے بھی تمہارے بھلے کی بات کرنی چاہیے، یہ میرا فرض بھی ہے۔ بھائی کے لہجے میں نرمی دیکھ کر جمالی کے ہونٹوں پر پرخیال مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دولت کی جھلک دیکھ کر بھائی سارے اصول بھول گیا تھا۔ میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، اس نے کہا، اور وجہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ معظم نے اپنی بیوی سے چائے لانے کے لیے کہا، پھر جمالی کی طرف متوجہ ہوا۔ مرتضیٰ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کام سے توبہ کر لو، اس کام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ جمالی ہنسا، بولا، کیا آپ نے مجھے اتنی سی بات بتانے کے لیے کرسی پر بٹھایا ہے؟ ہنسو مت، معظم حسین نے سختی سے کہا، یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہو تو آج تمہیں پوری سنجیدگی سے میری بات سننا پڑے گی۔ آج تمہیں فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہوگا۔ جاؤ، اپنے دوستوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں رات یہیں گزارنا پڑے۔ دوستوں کی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کو بھی میری بات سننا پڑے گی۔ تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے ہو، معظم حسین نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک اور آواز میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ تم نے کہا ہے کہ چونکہ معاشرے میں لوگوں کی کثیر تعداد ناجائز ذرائع سے دولت کما رہی ہے اور چونکہ ان پر گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا تمہارے جیسے شیر دل جوانوں کو ڈکیتی کی کھلی اجازت ہونی چاہیے۔ بھائی صاحب، پہلے میری ایک بات کا جواب دیں، کیا اس ملک کی دولت میں میرا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ معظم حسین نے کہا، ضرور ہے، لیکن جمالی نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کو یہ بات ضرور یاد ہوگی کہ 13 سال پہلے جب میں نے BA پاس کیا تھا تو اس ملک میں میرے لیے کوئی ملازمت نہیں تھی۔ میں نے پورے 2 سال تک ملازمت کے لیے دھکے کھائے تھے، اور جب ملازمت ملی تو محض ایک معمولی کلرک کی، لوئر ڈویژن کلرک، یعنی نچلے درجے کا کلرک، اور تنخواہ 150 روپے ماہوار۔ اس ملک میں ایک گریجویٹ کی یہ عزت ہے؟ اس سے زیادہ تو ایک مزدور کما لیتا تھا۔ بالکل صحیح کہتے ہو، معظم حسین نے کہا، تمہاری اوقات ایک مزدور سے زیادہ نہیں تھی۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ تم D گریڈ میں پاس ہوئے تھے، اور وہ بھی نقل مار کر۔ پھر 4 سال کا کورس تم نے 6 سال میں مکمل کیا تھا، اور طلباء کے ہر ہنگامے میں تم پیش رہتے تھے۔ اگر مجھ سے پوچھو تو تم گریجویٹ نہیں ہو، بلکہ تمہارا معیار میٹرک سے بھی کم ہے۔ معظم بھائی، یہ سب کچھ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور آج کل بھی ہوتا ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے، معظم حسین نے سختی سے کہا۔ تم صرف برائی کو دیکھنے کے عادی ہو اور برائی کی تقلید کرتے ہو۔ ایسی حرکتیں سہل پسند اور آوارہ ذہنیت رکھنے والے لڑکے کرتے ہیں۔ ٹھہرو، غور سے میری بات سنو۔ تمہارے کالج کے میں بے شمار ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باہر کے ملکوں سے اسکالرشپ حاصل کیا، خصوصی شعبوں میں مہارت حاصل کی، اور اب باعزت عہدوں پر فائز ہیں۔
وہ تمہاری ڈکیتیوں سے زیادہ کماتے ہیں اور زیادہ عزت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تم نے کیوں نہیں یہ مقام حاصل کیا؟ جمال اس کمزور پہلو کو ایک طرف کرتے ہوئے بولا، معظم بھائی، دوسروں کی مثالیں چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ آپ 20-22 سال سے اس معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں معاشرے نے آپ کو کیا دیا ہے؟ مجھے میری محنت کا معاوضہ مل جاتا ہے اور میں اس پر بالکل مطمئن ہوں۔ معاشرے سے لیا نہیں جاتا، دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ معاشرے کی خدمت کرے۔ یہ مکان آپ کا اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ نہ اپنا ہے اور نہ کرائے کا۔ ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن کا قرض لے کر بنایا ہے۔ 5 سال سے قسطیں ادا کر رہا ہوں، 15 سال تک مزید ادا کرنا پڑیں گی۔ یہ ہے آپ کی محنت کا حاصل، جمالی نے کہا۔ آئندہ 15 سال تک جانے کیا سے کیا ہو جائے، یعنی پوری زندگی میں آپ ایک چھوٹے سے مکان کو بھی اپنا مکان نہیں کہہ سکتے۔ یہ صرف سوچ کا فرق ہے۔ میں شروع سے مکان میں رہ رہا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ مکان میں ہی رہوں گا۔ میرا آج بہت اچھا ہے، صحت بھی ہے اور سلامتی بھی۔ امید ہے کہ میرا کل بھی اچھا ہوگا۔ مکان اپنا ہو یا پرایا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مکان اور محلہ زمین کے اوپر رہ جاتے ہیں، مکھی زمین کے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ جمالی تھوڑا سا متاثر ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن ہر شخص مر جاتا ہے، لیکن ایسی زندگی پر تحف ہے جس میں کوئی عیش و آرام نہ ہو۔ اور سے میری بات سنو، ہر نادان اور سفلہ انسان عیش و آرام کی تمنا میں اس دنیا سے گزر جاتا ہے، لیکن عیش و آرام کا حصول تو کجا، اس کا مفہوم بھی نہیں سمجھ پاتا۔ تم بھی عیش و آرام کا مفہوم نہیں جانتے۔ اگر میں تم سے سوال کروں گا تو تم کہو گے کہ مال و دولت کی کثرت سے عیش و آرام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ پیٹرول پی کر پیاس بجھائی جا سکتی ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے عیش و آرام کا؟ جمالی نے پوچھا۔ ہم نے تو دولت مندوں کو ہی عیش و آرام کرتے دیکھا ہے۔ دیکھا نہیں، فقط گمان کیا ہے، معظم حسین نے کہا۔ اس میں عموماً 2 طرفہ جھوٹ چلتا ہے۔ دولت مند سبکی سے بچنے کے لیے اور اپنی برتری کے اظہار کے لیے عیش و آرام کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ عام طور پر وہ ان چیزوں کی لذت سے محروم ہوتا ہے جو اسے حاصل ہوتی ہیں، اور غریب اپنی لا علمی کی وجہ سے دولت مند کی طرف عیش و آرام کو منسوب کرتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کے 2 پہلو ہیں۔ بھوک ہو تو کھانے کا مزہ آتا ہے، پیاس ہو تو پینے کا مزہ آتا ہے، تھکن ہو تو آرام کرنے کا مزہ آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ محنت ہو تو پیسہ خوشی دیتا ہے۔ محنت تو ہم بھی کرتے ہیں، جمالی نے ہولے سے کہا۔ تم محنت نہیں ظلم کرتے ہو، معظم حسین نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ سخت غصے میں تھا اور بھائی کے ساتھ ذرا بھی نرمی کرنے پر تیار نہیں تھا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، جس شخص کا پیٹ گلے تک بھرا ہوا ہو اور اسے کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں، اسے کھانا کیا مزہ دے گا؟ بلکہ اسے کھانے کو دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگے گی۔ اگر دنیا کی ہر شے یکساں خوبصورت ہو تو لفظ خوبصورت بے معنی ہو جائے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ میری محنت نے مجھے کیا دیا ہے؟ برخوردار، جب میں محنت کرتا ہوں اور خون پسینہ ایک کرنے کے بعد اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں تو مجھے ایک ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میری ضروریات بغیر محنت کے پوری ہونا شروع ہو جائیں تو یا تو ضروریات ہی ختم ہو جائیں تو میں خوشیوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ نہ صرف خوشیوں سے محروم بلکہ فاضل، ناکارہ اور بے فیض انسان قرار پاؤں گا۔ میرے بھائی، زندگی کی کشمکش انسان کو کچلنے کے لیے نہیں، اسے خوشیاں عطا کرنے کے لیے ہے۔ چھوڑیں بھائی جان، اس نگری میں ہر شخص لوٹ رہا ہے، جمالی نے کہا۔ اگر ہم نے لوٹ لیا تو کیا ہوا؟ تم بکتے ہو۔ معظم حسین کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر شخص نہیں لوٹ رہا، اس ملک میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ تم نے شروع سے ہی بری مثالوں کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہر شخص لوٹ بھی رہا ہو تو پھر بھی تمہارے جرم میں کوئی کمی باقی نہیں ہوگی۔ برائی عام ہونے سے برائی جائز نہیں ہو جاتی۔ اپنے آپ کو جہنم سے نکالنے کی فکر کرو۔ اتنے میں الطاف بانو کمرے میں داخل ہوئی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے میز پر رکھ دی۔
اس میں چائے کے علاوہ مٹھائی کی پلیٹ بھی رکھی تھی۔ نیچے سے گیتوں کی آواز آنا بند ہو گئی تھی اور اب لڑکیوں کی شوق آوازیں اور کہکہے سنائی دے رہے تھے۔ جمال کو اچانک وہ آوازیں اور وہ ماحول بہت بھلا محسوس ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ کاش وہ بھی ایسے ہی کسی ماحول کا حصہ ہوتا۔ اس ماحول میں اسے خوشگوار سی مہک بسی ہوئی محسوس ہوئی۔ الطاف بانو بستر پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ کمرے میں ایک ہی کرسی تھی جس پر جمالی بیٹھا ہوا تھا۔ معظم حسین نے بھائی کی موجودگی میں بیوی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھنا مناسب سمجھا، اس لیے ذرا سا پرے سرک گیا۔ اتنے میں دو لڑکیاں جن کی عمریں 13-14 برس کے لگ بھگ تھیں، کسی بات پر ہنستی ہوئی دروازے پر نمودار ہوئیں۔ انہوں نے خوش رنگ ریشمی جوڑے پہن رکھے تھے اور ان کے چہروں پر شوخیاں رقص کر رہی تھیں۔ ابو یہ سمینہ کہہ رہی ہے کہ، ایک لڑکی نے بے ساختہ کہنا شروع کیا، لیکن کمرے میں ایک اجنبی کو دیکھ کر ذرا سا ٹھٹ گئی۔ وہ مؤدب لہجے میں بولی، ابو ہم سمینہ کو گھر چھوڑ آئیں؟ میں، باجی اور عامر یہ کہتی ہے کہ اسے ڈاکوؤں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جمالی نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں نیچے کر لیں۔ وہ لڑکی اس کی بھتیجی تھی۔ وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ بھائی یا بھابھی لڑکی سے کہیں گے کہ اپنے چچا کو سلام کرو، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہ ہوئی۔ چھوڑ آؤ، معظم حسین نے کہا، لیکن فوراً واپس آ جانا۔ بھائی جان، کیا میں اپنی بھتیجی کے سلام کا بھی حقدار نہیں ہوں؟ جمالی نے جاننا چاہا۔ نہیں، معظم حسین نے جواب دیا، جب تک تم اس برائی سے توبہ نہیں کرو گے میں تمہیں اپنا بھائی تسلیم نہیں کروں گا۔ جمالی برہمی سے بولا، معظم بھائی، آپ نے مجھے بھائی سمجھ کر ہی اتنی باتیں کر لی ہیں، ورنہ میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ میں ایسے شخص کا منہ توڑ دیا کرتا ہوں، لوگ میرے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں۔ معظم حسین غصے سے کانپنے لگا، بولا، تم بے ادب اور گستاخ بھی ہو۔ لوگ تو باولی کتے کے سامنے بھی کانپتے ہیں۔ تمہیں وہ دن یاد نہیں رہے جب میں نے تمہیں باپ بن کر پالا تھا؟ آج تم مجھے منہ توڑنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لو، توڑو میرا منہ، اٹھو، قتل کر دو مجھے۔ ایک ڈاکو سے اور کس بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ معظم بھائی، جمالی نے غصے سے کہا، آپ غلط سمجھے ہیں، مجھے اتنا ذلیل نہ کریں کہ میں… معظم حسین نے ٹرے میں سے ایک کپ اٹھا کر جمالی کے منہ پر دے مارا۔ تم 10 سال کے بعد مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ شریف لوگ تم سے تھر تھر کانپتے ہیں؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ الطاف بانو گھبرا گئی اور اپنے شوہر کو ڈانٹنے لگی کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے اور نرمی سے بات کرنا چاہیے۔ کپ ٹوٹ گیا اور جمالی کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس کی ٹھوڑی، ہونٹ اور ناک کے اوپر سے خون اور چائے کے ملے جلے قطرے ٹپکنے لگے۔ وہ چند لمحے سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اٹھا، رومال سے چہرہ صاف کیا اور دروازے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں میں سے کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ معظم حسین کو اپنی حرکت پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے غصہ اس بات پر تھا کہ اس کا بھائی ڈاکو کیوں تھا، وہ اس برے کام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا تھا۔ اچانک اس کی نظر جمالی کے چرمی بیگ پر پڑی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نصف سیڑھیاں طے کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ جمالی اب بھی دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے پہنچا اور دروازے میں رک کر بیگ جمالی کے قدموں میں پھینک دیا۔ اسے واپس لے جاؤ، اس نے کہا، اس رقم سے خون کی بو آ رہی ہے۔ میں مہناز کے جہیز کو مظلوموں کے خون سے سرخ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر بھتیجی کو کچھ دینے کا شوق ہے تو جا کر محنت کرو۔ تمہاری حلال کی کمائی کا 1.5 روپیہ بھی ہم محبت سے قبول کر لیں گے، لیکن یہ 1.5 لاکھ ہمیں قبول نہیں ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ جمالی نے پہلے بند دروازے کی طرف اور پھر پیروں میں پڑے ہوئے چرمی بیگ کی طرف دیکھا۔ بڑے بھائی کے انتہا پسندانہ رویے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑے عرصے سے بھائی سے ملنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اسے معظم حسین کی اصول پرستی کا بخوبی اندازہ تھا، تاہم اس کا خیال تھا کہ اتنی بڑی رقم دیکھ کر بھائی کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور وہ اسے عزت سے بٹھائے گا، کیونکہ اس کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ لیکن اس کے سخت رویے نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنی بڑی رقم کو ٹھکرا دینا آسان کام نہیں تھا۔
یہ کیا سوچ رہے ہو استاد؟ جمالی کے کانوں میں خاور کی آواز آئی۔ تھیلا اٹھا لو اور واپس آ جاؤ۔ جمالی نے ایک بار پھر رومال سے چہرہ صاف کیا اور نیچے جھک کر بیگ اٹھایا اور کار کی اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ دروازہ کھلنے سے روف لائٹ جلی تو خاور نے جمالی کے چہرے سے خون رستے ہوئے دیکھ لیا۔ استاد، تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ کیا اندر کسی ٹلے سے ٹکراؤ ہو گیا تھا؟ جمالی نے نفی میں سر ہلایا، بولا، نہیں، کسی ٹلے کا اس چہرے تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ خاوند نے انجان اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، تو پھر کیا ہوا ہے؟ جمالی نے گہرا سانس لیا اور بولا، میں ایک ڈاکو کے بڑے بھائی سے مل کر آ رہا ہوں۔ خاوند نے گاڑی کو آگے بڑھایا اور ہونڈا سیوک کو روانگی کا سگنل دینے کے بعد بولا، ڈاکو کے بڑے بھائی سے؟ جمالی کچھ نہیں بولا۔ گاڑی گلی سے ہوتی ہوئی مین روڈ پر پہنچ گئی۔ تبھی خاور کو جمالی کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا۔ کیا یہ تمہارے بھائی کی حرکت ہے؟ جمالی نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، بہت غصے میں تھا، تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے مجھ سے ایک پیسہ لینا پسند نہیں کیا۔ خاور بے اختیار ہنسا، بولا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا تم نے ہی یہی نہیں بتایا تھا کہ تمہارا بھائی 2,500 روپے ماہوار کماتا ہے؟ ہاں، یہی بتایا تھا۔ جمالی نے اچانک کہکہا لگایا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ وہ تربیہ ہنسی نہیں تھی، بلکہ ایسی ہنسی تھی جو بعض اوقات انسان کو اپنی بے بسی پر آ جاتی ہے، اور جمالی کی بے بسی اور گھٹن یا تو رونے سے دور ہو سکتی تھی یا ہنسنے سے۔ رونا اس نے سیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج بڑی بے عزتی ہوئی، اس نے ہنسی روکنے کے بعد کہا، کوئی اور شخص مجھے اتنی باتیں نہیں سنا سکتا تھا۔ بے عزتی بھی کروائی اور مار بھی کھائی، خاور نے کہا۔ ایمان سے اگر میرا بھائی یہ حرکت کرتا تو میں اسے لمبا لٹا دیتا۔ خاورے، کسی کو لمبا لٹانا مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا میں ایک آدھ شخص ایسا بھی ہونا چاہیے جس کی ڈانٹ انسان نیچی آنکھوں سے سن سکتا ہو۔ ہوا کیا تھا؟ اس نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ میرا بھائی بہت خوددار آدمی ہے، پیسوں کی شدید ضرورت کے باوجود اس نے ان پیسوں کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا۔ ابھی اسے 3 اور بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، مکان قرضہ لے کر بنایا ہے، 15 سال تک قسطیں چلیں گی، لیکن اسے میرا پیسہ قبول نہیں ہے۔ معاف کرنا استاد، تمہارا بھائی مجھے پاگل معلوم ہوتا ہے۔ اور جمالی نے دل میں کہا، یار وہ پاگل ہے یا ہم پاگل ہیں۔ ان دنوں جمالی کی رہائش ایک ساحلی عمارت میں تھی۔ 4 بیڈ روم کے اس اپارٹمنٹ میں دراصل خاور اور اس کی بیوی زہرا رہتے تھے۔ خاور اگرچہ مرتضیٰ جمالی کے ساتھیوں میں سے تھا اور باقاعدہ حصہ بھی وصول کرتا تھا، مگر وہ بیک گراؤنڈ میں رہ کر کام کرتا تھا۔ زہرا جو ایک فیشن ماڈل تھی، خاصی جدت پسند اور آزاد خیال لڑکی تھی، اس نے خاور سے اسی شرط پر شادی کی تھی کہ وہ نہ تو اس پر گھریلو کاموں کی ذمہ داری ڈالے گا اور نہ ہی اس کی پروفیشنل زندگی میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا۔ اسی طرح خاور بھی ہر پابندی سے آزاد تھا۔ زہرا اس سے روایتی بیویوں کی طرح یہ نہیں پوچھ سکتی تھی کہ وہ رات کو دیر سے کیوں گھر آیا تھا اور اس نے رات کا کھانا کہاں اور کس کے ساتھ کھایا تھا۔ ابھی تک یہ آزاد شادی خوب نبھ رہی تھی ان کے لگژری اپارٹمنٹ کی۔ ایک خواب کا جمالی اور اس کے 2 ساتھیوں کے تصرف میں تھی۔ یہ 2 ساتھی بختیار علی اور پیرل تھے۔ شہر میں اس کے ایسے کئی ٹھکانے تھے۔ اس کا اصول یہ تھا کہ جہاں قیام کرتا وہاں 1 مہینے کا 3 گنا کرایہ ادا کرتا۔ اگر پورے مکان یا اپارٹمنٹ کا کرایہ 3,000 روپے ہے تو وہ مہینے کے 9,000 روپے ادا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس رہائشی ٹھکانوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور پولیس سے بچنے کے لیے اسے ہر دوسرے تیسرے مہینے ٹھکانہ بدلنا پڑتا تھا۔ پولیس میں اس کے ہمدرد اور مہربان بھی موجود تھے، مگر وہ بھروسہ کسی پر نہیں کرتا تھا، کسی کو اپنے پورے راز نہیں بتاتا تھا، یہاں تک کہ وہ کسی ایک ٹھکانے کے مکین کو اپنے دوسرے ٹھکانے کے بارے میں نہیں بتاتا تھا۔ وارداتوں کے بارے میں اس کا ایک خاص انداز تھا۔ چھوٹی واردات میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا تو 4 لاکھ روپے سے کم کی واردات نہیں کرتا تھا۔
दो वारदातों के दरमियान 1.5-2 माह का वक्फा रखता था और हर वारदात नए स्टाइल से करने की कोशिश करता था ताकि पुलिस तमाम वारदातों को उसकी तरफ मंसूब ना कर सके। उसका हेडक्वार्टर अंदरूनी सिंध एक गोट में था। इस गोट का असल नाम तो कुछ और था, मगर वो उसे गोट जमाली कहता था। ये एक तरह का कोड नेम था। इस गोट में एक कुशादा हवेली थी जिसमें आसाइश और तय्युश की हर शय मौजूद थी। एक पावरफुल जनरेटर भी था जो बिजली जाने की सूरत में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और दीगर आलाते बिजली को रवान रखता था। अगर कराची में हालात मखदूश हो जाते तो वो गोट जमाली चला जाता और 2-4 महीने दम साधे पड़ा रहता। भाई से मुलाकात के बाद वो कुछ चुप सा रहने लगा था और ये बात उसके साथियों ने भी महसूस की थी। एक शाम पीरल ने कहा, क्या बात है उस्ताद, किसी छोकरी मोकरी से आंख तो नहीं लड़ गई? आजकल तो बड़े मलकाए जज्बात बने हुए हो। अरे यार, मैं बताता हूँ कि असल बात क्या है, बख्तियार अली ने कहा। बहुत दिनों से इधर कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। ये तुमने ठीक कहा है, जमाली ने कहा। बहुत दिनों से कोई महफिल नहीं जमी, कुछ होना चाहिए। अरे हाँ, तुम्हारी बात से याद आया, पीरल ने कहा। परसों अपनी शम्मो से मुलाकात हुई थी, उस्ताद को पूछ रही थी। परसों? बख्तियार अली ने तंजिया लहजे में कहा। शम्मो से तो तेरी रोज़ ही मुलाकात होती है, गोली किसी और को देना। ठीक है, जमाली ने कहा। उसे जाकर कहो कि तबले सारंगिया लेकर आ जाए, आज सारी रात महफिल जमेगी। पीरल फौरन रुखसत हो गया। चंद मिनट के बाद जोहरा और खाबर आगे पीछे घर पहुंचे। दोनों के साथ एक एक फर्द था। जोहरा के साथ एक एडवर्टाइजिंग एजेंट था। वो अक्सर वहाँ आता रहता था। शराब और जुए का रसिया था और इसी चक्कर में वहाँ आता था। उसका नाम कबीर खान था। खाबर के साथ मीना नामी एक लड़की थी जो खुद को माहिर आराइश खाना कहती थी और खाबर का बयान था कि मीना उसकी बिजनेस पार्टनर थी। आज खूब रौनक रहेगी, जमाली ने कहा और मीना की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बोला, एक बात तो बताओ, तुम मीना हो या मैना? मीना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या बात है मिस्टर जमाली, आज तुम्हारी आंखें बहुत सुर्ख सुर्ख हो रही हैं। मेरी आंखें सुर्ख नहीं हैं, जमाली ने कहा। तुम्हें इन आंखों में अपना अक्स नजर आ रहा है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मीना ने इठलाकर कहा, मैं जब बोलती हूँ तो मैना बन जाती हूँ और जब किसी की आंखों में उतर जाती हूँ तब मीना कहलाती हूँ। सब ने उसकी खुश बयानी पर कहकहा लगाया। इस महफिल में हिजाब नाम की कोई शय नहीं थी। गुफ्तार और किरदार पर कोई पाबंदी नहीं थी। हर शख्स हर बात कर सकता था। बख्तियार अली, जमाली ने आवाज़ लगाई, बोतल लाओ, जाम लाओ और ताश भी ले आओ। अभी लो उस्ताद, बख्तियार ने मुस्तैदी से कहा। तुम भी आ जाओ भगत कबीर, जमाली बज़ाहिर चमक कर बोला। अपनी जेबें टटोल लो, आज ऊंची बाजी लगेगी। खाबर, जोहरा, सब आ जाओ, अपना अपना माल ले आओ। शम्मो बाई के आने से पहले पहले चंद बाजियाँ हो जाएं। इसके बाद शम्मो के साथ एक शाम बनाई जाएगी और तुम इधर बैठो मेरे पास। वो कालीन पर बैठ गया और मीना को अपने करीब बिठा लिया। वो क्या शेर है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे। बख्तियार अली, 2-4 दर्जन तिक्के और बोटियाँ भी ले आओ। बख्तियार अली ने विस्की की 2 बोतलें और निस्फ दर्जन जाम कालीन पर रख दिए और बोला, तिक्के बोटियाँ भी आ जाएंगी। कबीर खान ने आंखें फैलाकर जमाली की तरफ देखा, फिर बोला, क्या बात है जमाली, आज बहुत खुश नजर आते हो। जमाली की चालों को समझना बहुत मुश्किल है, जोहरा ने कहा। अगर ये ऊपर से खुश है तो ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी खुश हो। इसको समझने के लिए इसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है। जमाली ने जोरदार कहकहा लगाया। बाकी अफराद भी उसके कहकहे में शरीक हो गए। ये काम तुम ही कर सकती हो, कबीर खान ने कहा। पांचों कुशादा ड्राइंग रूम के कालीन पर बैठ गए और ताश की बाजी शुरू हो गई। बख्तियार अली तिक्के और कबाब लेने चला गया। जोहरा ने जमाली के बारे में ठीक अंदाज़ा लगाया था। वो अंदर से खुश नहीं था। ये जोश व खरोश
وہ اپنی گھٹن دور کرنے کے لیے ظاہر کر رہا تھا، مگر خلاف توقع سخت ناکام ثابت ہوا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سینے میں کوئی بھاری بوجھ اٹکا ہوا ہو، کانوں میں بڑے بھائی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس بات کا اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ ایک نظریے کے تحت کر رہا تھا، صحیح سمجھ کر کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے کام کی سچائی پر کبھی شک نہیں کیا تھا، لیکن معظم حسین کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اس کے نظریے کی سچائی کو اس کی نظر میں مشکوک بنا دیا تھا۔ کیا زندگی کی کشمکش انسان کو خوشی عطا کرتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا برائی عام ہونے سے جائز نہیں ہو جاتی؟ وہ کیا مقولہ ہے، بے فیض اگر یوسف ثانی ہے تو کیا ہے، کیا میں بے فیض انسان ہوں؟ خیالات کی اس کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلسل 3 بازیاں ہار گیا۔ وہ پتوں پر توجہ جمانے کی کوشش کرتا تھا، مگر خیال بار بار بھائی کی باتوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ جمالی، آج تم کسی مزار پر چلے جاؤ، مینا اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے بولی۔ تمہارے چہرے پر بڑی رقت اور عقیدت نظر آ رہی ہے، تمہاری روح قوالیاں سننے کے لیے بے قرار نظر آتی ہے۔ زہرا ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ چپ بیٹھی رہو، آج ہی تو جمالی کو لوٹنے کا موقع ملا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہارتا جائے ہارنے والا، کبھی چھکا کبھی 3 کانے۔ لاؤ پتے پھینٹو۔ قوالی کا مسئلہ یہیں پر حل ہو سکتا ہے، کبیر خان نے کہا۔ میں نے بالکونی میں ایک مٹکا رکھا ہوا دیکھا تھا۔ مینا نے ہنس کر کہا، مٹکا تو مل جائے گا لیکن تمہیں یہاں کوئی ہمنوا نہیں ملے گا۔ پتے پھینٹو، زہرا نے کہا، آج میں جیتنے کے موڈ میں ہوں۔ اتنا بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، خاوند نے کہا۔ ہوشیار جواری پہلے چارہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ کی صفائی دکھانا شروع کرتے ہیں۔ ذرا سنبھل کے رہنا، جمالی کے ارادے خطرناک نظر آتے ہیں۔ لیکن جمالی اگلی 2 بازیاں بھی ہار گیا۔ اسی اثنا میں بختیار علی تکے اور بوٹیاں لے آیا تھا اور انہیں پلیٹوں میں ڈال رہا تھا۔ جمالی نے پتے پھینکتے ہوئے اپنے لیے وسکی کا جام بھرا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ آج کھیل میں کچھ مزہ نہیں آیا، اس نے کہا۔ بھلا ہارنے والے کو بھی کبھی مزہ آیا ہے، زہرا نے کہا۔ خوشی تو مجھے ہو رہی ہے، وہ جیتے ہوئے نوٹ سمیٹنے لگی۔ سب نے ایک ایک جام بھرا، پلیٹوں میں تکے ڈالے اور صوفوں پر جا بیٹھے۔ جمالی عجیب نظروں سے ایک ایک کو کھولنے لگا۔ زہرا، کیا تمہیں واقعی خوشی ہو رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ جیتنے کی خوشی کسے نہیں ہوتی، زہرا نے کہا۔ آج تم کچھ عجیب عجیب باتیں نہیں کر رہے؟ جمالی اس کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ پیسہ تمہاری محنت کا تو نہیں، پھر تمہیں خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ استاد، ابھی تو ایک ہی جام پیا ہے تم نے، خاورے نے کہا۔ مینا نے معنی خیز انداز میں کہا، لوٹ کی خوشی کسے نہیں ہوتی؟ دونوں میں کوئی نہ کوئی فرق تو ضرور ہے، جمالی نے کہا۔ وہ پوری طرح سنجیدہ تھا۔ ایک روز میں ایک زیر تعمیر عمارت کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہاں کچھ مزدور گندے تالاب میں ہاتھ منہ دھو رہے تھے اور کچھ مزدور عمارت کے سائے میں ٹھیکیدار سے اپنی اجرت وصول کر رہے تھے۔ میں نے کار روک دی اور ان کے قریب چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اجرت وصول کرنے والے مزدوروں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ میں نے ان سے چند سوالات کیے، جن کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وہ 8 گھنٹے روزانہ کام کرتے تھے، انہیں 25 روپے دہاڑی ملتی تھی اور جمعرات کی شام کو ہفتے بھر کے پیسے مل جاتے تھے۔ اس روز جمعرات تھی اور انہیں 150 روپے ملے تھے۔ مجھے ان کی سادگی اور حماقت پر دل میں ہنسی آئی۔ 48 گھنٹے مٹی اور کیچڑ میں کام کرنے کے بعد انہیں 150 روپے ملے تھے اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ وہ کل 9 تھے۔ میں نے جیب سے 1500 روپے نکال کر ان میں سے ایک معتبر قسم کے آدمی کو دیے اور کہا کہ انہیں آپس میں برابر تقسیم کر لو۔ وہ بیچارے اس چکر میں پھنس گئے کہ 1500 روپے 9 آدمیوں میں کس طرح برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ میں کچھ دیر تک ان کی حماقت سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر واپس روانہ ہو گیا۔ لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ احمق وہ نہیں تھے، میں تھا۔ استاد،
تم نے بڑا گمبھیر مسئلہ چھیڑ دیا ہے، کبیر خان نے کہا۔ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں نشے کی طرح ہوتی ہیں، اگر ان کی لت پڑ جائے تو انسان انہیں برا سمجھتے ہوئے بھی ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ یہ نئے دور کی عیاشیاں سب نشہ ہی تو ہیں، ہم تم سب ان نشوں کے عادی ہیں۔ چھوڑو یار، خاوند نے کہا، یہ تم لوگوں نے کیا پھکڑ قسم کے مفکروں والی باتیں چھیڑ دی ہیں، کوئی رنگ برنگی بات کرو۔ بختیار علی استاد جمالی کا منہ دیکھتے ہوئے بولا، کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے دال بھی کھا لینا چاہیے۔ جمالی نے پوچھا، اگر یہ سب نشے ہیں تو اصل خوشی کیا ہے؟ پیارے، اصل خوشی وہی ہے جو تم نے مزدوروں کے چہروں پر دیکھی تھی، کبیر خان نے کہا، لیکن ہم لوگ اس خوشی سے بہت دور جا چکے ہیں۔ آج کل میں لاکھوں کماتا ہوں اور لاکھوں خرچ کرتا ہوں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ میں 150 روپے کا کلرک تھا۔ اس زمانے میں تنخواہ ملنے کی جو خوشی ہوتی تھی، اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ جمالی نے پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبیر خان نے انگوٹھے اور انگشت شہادت کو آپس میں ملا کر ہاتھ ہلایا۔ وجہ یہ ہے پیارے کہ وہ خالص محنت کی کھری آمدنی تھی۔ آج کل تو ہم 100 قسم کے فراڈ کرتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں، رشوت دے کر غلط کام کرواتے ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اس لیے ہم آہستہ آہستہ خوشی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تم بھی وہی بات کر رہے ہو جو میرا بھائی کرتا ہے، جمالی نے آدھی بات اونچی آواز سے اور آدھی دل میں کہی، پھر پوچھا، تو پھر تم ان غلط کاموں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ نشہ، میری جان، نشہ، کبیر خان نے کہا، اس نشے سے نجات پانا بہت مشکل ہے۔ ہم اگر ان چیزوں کو چھوڑنا بھی چاہیں تو ہمارے بیوی بچے نہیں چھوڑنے دیں گے۔ یہ ایک طرح کی دلدل ہے، دلدل۔ دلدل سے باہر نکلنے کے لیے انسان جتنی طاقت صرف کرتا ہے اتنی ہی اندر جاتا ہے۔ وہ پرخیال نظروں سے جام کو گھورتے ہوئے بولا، یہ شراب، یہ کباب، یہ جوا اور یہ محفل رنگ و طرب، یہ سب مکروہات ہیں۔ ہم ان میں خوشی تلاش کرتے ہیں مگر سوائے بک بک کے کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ زہرا نے کہا، کبیر خان، معاف کرنا، اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو پھر تم سے بڑا منافق تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، کبیر خان نے ہلکا سا کہا لگایا، معاف تو میں تمہیں بالکل نہیں کروں گا۔ خاور سے معذرت کے ساتھ، میری چاندنی، اس نگری میں بڑے بڑے کوہ قامت منافق پڑے ہیں۔ منافق تو میں بھی ہوں، مگر سچ پوچھو تو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہوں۔ مینا جو دیر سے خراب خراب منہ بنا رہی تھی، کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بولی، آداب عرض، آداب عرض، شکر ہے کہ تم نے ایک سچ تو بولا، باقی تو سب بک بکی تھی۔ سچ کہتی ہو، کبیر خان نے کہا۔ بس کی کچھ تیز معلوم ہوتی ہے، زہرا نے کہا۔ سب نے کہا لگایا، لیکن جمالی کی سنجیدگی میں فرق نہیں آیا۔ رات کے 10 بجے راگ و رقص و سرود کی محفل شروع ہوئی۔ شمو بائی 2 نئی رقاصاؤں کو ساتھ لائی تھی، ان کی آواز بھی اچھی تھی اور رقص بھی خوب کرتی تھیں، لیکن جمال کی گھٹن دور نہیں ہوئی۔ وہ رات کے 12 بجے تک رقص دیکھتا رہا، غزلیں سنتا رہا اور سلامی دیتا رہا۔ رات کے 12:30 بجے اس نے ایک رقاصہ کی کلائی پکڑی اور تہکمانہ لہجے میں بولا، چلو میرے ساتھ۔ سازندوں نے ہاتھ روک لیے اور پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ استاد جمالی کے سامنے کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ غصے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ رقاصہ تیکھے نقوش والی دبلی پتلی لڑکی تھی، اس کے بال بھورے اور گھنگریالے تھے۔ اس نے جدید فیشن کی پیلی شرٹ اور دھوتی شلوار پہن رکھی تھی۔ کیا بات ہے استاد جمالی، شمو بائی نے کہا، بندیا کا ہاتھ چھوڑ دو، اسے گانے اور رقص کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ میں اندھا نہیں ہوں، جمالی نے غصے سے کہا، یہ محفل بند نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بلبل سے کہو کہ وہ گانا شروع کرے۔ شمو بائی اٹھ کر جمالی کے سامنے پہنچ گئی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، دیکھو استاد، ہم لوگ صرف گانے بجانے والے ہیں، بندیا کا ہاتھ چھوڑ دو، ہم شریف اور خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی اچھی نہ ہوگی۔ جمالی نے شمو بائی کو ایک طرف دھکا دیا اور ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ ہم بھی خاندانی لوگ ہیں، اس نے کہا،
और ख़ानदानी लोगों से बर्ताव करना खूब जानते हैं। अबे उस्ताद हारमोनियम, मुंह बंद कर और इस डब्बे में हवा भरना शुरू कर। तू भी शुरू हो जा उस्ताद तबलची। बख्तियार अली, तुम और पिरल इधर का ख्याल रखना, मैं फिर ठंडी ना होने पाए और कोई शख्स बाहर न जाए। फिक्र नहीं करो उस्ताद, बख्तियार अली ने कहा, ऐसे ही होगा। रकासा अभी तक कुछ नहीं बोली थी। उसके चेहरे पर मामूली सी फिक्रमंदी नजर आ रही थी, ताहम वो खौफज़दा नहीं थी। जमाली उसे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गया और बिस्तर की तरफ धकेल दिया। बिंदिया नामी रकासा औंधे मुंह बिस्तर पर गिरी और चंद लम्हों तक ज्यों की त्यों पड़ी रही। फिर उसने सर घुमाकर जमाली की तरफ देखा तो ये देखकर उसे ताज्जुब हुआ कि वो कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगा रहा था। वो सीधी होकर बैठ गई और भवें सुखेड़कर जमाली को घूरने लगी। जमाली ने सिगरेट का तीसरा कश लेने के बाद बिंदिया की तरफ देखा। तुम ये काम क्यों करती हो? उसने पूछा। ये हमारा पेशा है, बिंदिया ने जवाब दिया। तुम झूठ बोलती हो, जमाली ने कहा। इंसान अपने पेशे से मुतमईन होता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे बेइत्मीनानी नजर आई थी। मेरा ख्याल है कि तुम अंदर से खुश नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। लड़की तंज़ी अंदाज में हंसी, पूछा, खुश करने के लिए? नहीं, जमाली ने सख्त लहजे में कहा। कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम खुश क्यों नहीं हो। क्या करोगे जानकर? बिंदिया ने उदास लहजे में कहा। तुमने खुद ही ये कहा है कि कोई किसी को खुशी नहीं दे सकता। खुशी नहीं दे सकता, गम में शरीक तो हो सकता है, जमाली ने कहा। गाने के दौरान मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट खोखली महसूस हुई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ज़बरदस्ती क्यों हंस रही थी। हम जैसी मजबूर लड़कियों को ज़बरदस्ती हंसना पड़ता है, क्योंकि हम इसी काम के पैसे लेती हैं, दूसरों को खुश करने के। फिर भी बात क्या है? बिंदिया की उदासी में इजाफा हो गया। उसने आंखें नीची कर लीं और सोच में डूब गई। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने कहा, तुमने ठीक अंदाज़ा लगाया है। गाना बजाना मेरा पेशा नहीं है, मुझे इस काम पर मजबूर कर दिया गया है। मेरा शौहर कोई काम नहीं करता। क्या? जमाल चौंका। क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका है। मैं देखने में कम उम्र लगती हूँ, हकीकतन मेरी उम्र खासी ज़्यादा है। जमाली पूरी तरह लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसकी साफ गोई ने उसे बहुत मुतासिर किया था। बोला, तुम गालिबन पहली लड़की हो जिसने अपनी उम्र के बारे में इतनी साफ गोई से काम लिया है। तुम्हारा शौहर कोई काम क्यों नहीं करता? घर कैसे चलता है तुम्हारा? घर मेरे नाच गाने से चलता है। शब्बीर को पता है कि मैं सिर्फ अपनी ज़बानी शायरी से पैसे कमा सकती हूँ। वो मुझसे ज़बरदस्ती ये काम करवाता है। आज मेरी बच्ची बीमार थी, लेकिन जब शम्मूबाई का पैगाम मिला तो शब्बीर ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया और घर में पैसों की ज़रूरत भी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और तुम अपना दुख सीने में छुपाए हमें खुश करने की कोशिश कर रही थी? जमाली ने हैरानी से पूछा। दुनिया में यही होता है, दुख किसी को दिए नहीं जा सकते और खुशियाँ बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। तुम भी वही बात कह रही हो, जमाली ने कहा और दिल में सोचने लगा। ये बात तो सबको मालूम है, मैं ही इतना अहमक हूँ कि मुझे ये बात मालूम नहीं थी। मैं तो ये समझता था कि और चीज़ों की तरह खुशियाँ भी बाजार से खरीदी जा सकती हैं। मौसिम भाई ने ठीक ही कहा था, उसने बेख्याली में कहा। मौसिम भाई? बिंदिया ने हैरानी से पूछा। किसकी बात कर रहे हो? शायद मैंने ऊंची आवाज़ में सोचना शुरू कर दिया था। तुम परेशान नजर आते हो, बिंदिया ने कहा। बात क्या है? एक शख्स की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया है, जमाली ने कहा। उसकी बातों ने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली हैं। क्या तुम पढ़े लिखे हो? हाँ, ग्रेजुएट हूँ। मुझे यकीन है कि तुम नकल मार कर पास हुए होगे। क्या तुम गैबदान हो? अगर तुम अपनी मेहनत से पास हुए होते तो डाकू ना होते। क्या? जमाल ने बरहमी से पूछा। क्या डाकू बहुत बुरे होते हैं? तो क्या बहुत अच्छे होते हैं? बिंदिया ने पूछा। और ये जो रिश्वतखोर, स्मगलर और मंशियात फरोश हैं, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बिंदिया ने लम्हे भर सोचा, फिर बोली, बुरे तो ये भी होते हैं, मगर ज़रा कम बुरे,
کیونکہ ان کی برائی میں دوسرے فریق کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ رشوت خور اگلے کے سینے پر پستول تان کر رشوت نہیں مانگتا، منشیات فروش کسی کو زبردستی نشہ نہیں پلاتا، اور اسمگلر بھی دے دلا کر ہی کام نکالتا ہے، مگر ڈاکو پیٹ میں سوراخ کر دینے کی دھمکی دے کر لوٹتا ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا۔ اگر کوئی اور شخص یہ بات کہتا تو میں اسے پیروں کے نیچے کچل ڈالتا، جمالی نے غصے سے کہا۔ اسی لیے ڈاکوؤں کو کوئی پسند نہیں کرتا، بندیا نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ لوگ ہر کام طاقت کے بل پر کروانے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی نرمی سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں سخی کے سامنے دامن پھیلانا چاہیے؟ جمال نے تیزی سے کہا۔ اس طرح کون اپنی جیب خالی کرتا ہے؟ بندیا ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ جمالی چند لمحوں تک سگریٹ کے کش لیتا رہا، پھر بولا، تم جا سکتی ہو، لیکن ذرا ٹھہرو، یہ لو۔ اس نے چند نوٹ جیب سے نکال کر اس کی طرف پھینک دیے۔ اور شمو بائی سے کہو کہ گانا بجانا ختم کرے، تم گھر جاؤ، جا کر اپنی بچی کو سنبھالو۔ بندیا نے نوٹ اٹھا لیے اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور سنو، جمالی نے کہا، کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ اگر کہو تو اس کا جھٹکا کر دوں۔ کیا تمہیں خدائی کا دعویٰ ہے؟ بندیا نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ زندہ کرنا اور مارنا خدا کا کام ہے، بندیا نے کہا۔ جس شخص کو خدا نے نہیں مارا اس کو تم کیوں مارنا چاہتے ہو؟ بات ختم کرتے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کی باتوں نے جمالی کے ذہن میں ایک نئی الجھن پیدا کر دی تھی۔ چند روز کے بعد جمالی کو ایک مخبر کے ذریعے ایک عمدہ چانس کی خبر ملی۔ اس مخبر کا نام گلزار علی تھا اور وہ ایک بزنس مین کا ڈرائیور تھا۔ وہ خاور کی وساطت سے جمالی تک پہنچا تھا۔ اس وقت تینوں ایک اعلیٰ درجے کے ریسٹوران کی اوپری منزل پر بیٹھے تھے۔ نیم تاریک اور ایئر کنڈیشن ہال تقریباً خالی پڑا تھا۔ گلزار علی نے ایک ایسے بنگلے کی نشاندہی کی تھی جس میں چند روز بعد شادی ہونے والی تھی۔ بنگلہ لڑکے والوں کا تھا۔ یہ لوگ کروڑ پتی ہیں، گلزار علی کہہ رہا تھا۔ پچھلے دنوں اس خاندان کے ایک لڑکے کی شادی ہوئی تھی تو دولہا کے 3 چچاؤں نے دلہن کو 1-1 لاکھ روپے سلامی دی تھی۔ اس خاندان کا معمولی سے معمولی آدمی بھی 20-25 ہزار سے کم سلامی نہیں دیتا۔ شادی کی رات دولہا کے گھر میں کم از کم 8-10 لاکھ روپے نقد ہوں گے۔ اس کے علاوہ 10-15 لاکھ روپے کا زیور بھی ہوگا۔ زیور کو ہم لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، جمالی نے کہا۔ شادی والے روز گھر میں افراد کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 15-20، گلزار علی نے جواب دیا۔ ان میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہوگی۔ ویسے ان کے مرد عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوکیدار صرف ایک ہے، اس کے پاس سنگل بیرل شاٹ گن ہے۔ صاحب لوگوں کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے؟ 2 یا 3 ریوالور ہوں گے، لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ انہیں بھولے سے بھی استعمال نہیں کریں گے۔ جمالی نے اپنے فلیٹ ہیڈ کا کنارہ آنکھوں پر جھکا رکھا تھا تاکہ گلزار علی اسے زیادہ وضاحت سے دیکھ نہ سکے۔ ہم لوگوں کو ہتھیار استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا کرتے، جمالی نے کہا، لیکن معلومات ہر چیز کی رکھتے ہیں۔ کیا تم بنگلے کا نقشہ فراہم کر سکتے ہو؟ نقشہ تو میرے پاس نہیں ہے، مگر میں آپ کو کمروں اور دروازوں کا حساب کتاب بتا سکتا ہوں۔ خاوند نے جمالی کے کہنے پر کاغذ قلم نکالا اور گلزار علی کی معلومات کے مطابق مکان کی آؤٹ لائن تیار کر لی۔ بنگلے کے اندر ٹیلی فون کتنے ہیں؟ ٹیلی فون 2 ہیں، لیکن لائن ہر کمرے میں موجود ہے۔ شادی کب ہو رہی ہے؟ جواب میں گلزار علی نے جیب سے شادی کا دعوتی کارڈ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ جمال نے کارڈ کا جائزہ لیا۔ اس کارڈ کے مطابق شادی میں ابھی 17 دن باقی تھے۔ جمالی نے پسندیدگی سے سر ہلایا اور کچھ نوٹ نکال کر گلزار علی کو دیے۔ فی الحال یہ رکھ لو، اس نے کہا، اگر ہمارا کام ہو گیا تو پھر بونس بھی ملے گا، اور اب تم جاؤ۔ گلزار علی نے نوٹ جیب میں رکھے اور کرسی سے اٹھ گیا۔ 1 منٹ، جمالی نے کہا، تم اس بنگلے کے بارے میں اتنی باتیں کیسے جانتے ہو؟ میں ہاشمی صاحب کے پاس بطور ڈرائیور کام کرتا ہوں۔ اور اب اپنے سابق مالک کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو؟ کیوں؟ گلزار علی نے گہرا سانس لیتے ہوئے سوچا، پھر بولا، جناب، وفاداری 2 طرفہ ہوتی ہے،
اگر ملازم مالک کے جوتے تک صاف کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے آرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا تو مالک کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، کم سے کم اسے انسان تو سمجھے۔ بات مختصر کرو گلزار علی، جمالی نے کہا، تمہاری یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بات یہ ہے جمالی صاحب کہ ایک دفعہ ڈیش بورڈ کے خانے سے کچھ نقدی چوری ہو گئی تھی، زیادہ بڑی رقم نہیں تھی۔ ہاشمی صاحب نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا اور مجھے پولیس سے مار بھی پڑوائی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے رقم کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ خانے میں رقم پڑی ہے۔ اب میں اس ذلت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جمالی نے کہا، خدا حافظ۔ گلزار علی سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ خاوند نے پوچھا، کیسا منصوبہ ہے؟ ٹھیک ہی ہے، جمالی چائے کے کپ پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، تم 1-2 روز میں پولیس سے معاملہ طے کر لو، ہمیں چند روز تک بنگلے کا جائزہ لینا پڑے گا۔ خاوند جمال کو گھورتے ہوئے بولا، استاد معاملہ کیا ہے؟ کئی روز سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے اندر پہلے جیسا جوش و خروش نہیں، تم ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے ہو۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، جمال نے خشک لہجے میں کہا، لاؤ یہ نقشہ مجھے دکھاؤ۔ اگلے روز خاور ایک اور ادھیڑ شک کے ساتھ صدر کے ایک ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ہوٹل کے اندر گاہکوں اور باہر بسوں کا اس قدر شور تھا کہ بقول شخص سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ خاور نے اسی شور کی وجہ سے اس ہوٹل کا انتخاب کیا تھا، یہ وہاں وہ بڑے آرام سے بات کر سکتا تھا، یعنی کوئی تیسرا آدمی ان کی بات نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے ادھیڑ عمر ساتھی کا نام نور حسین تھا۔ اس نے گھنی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور رکھ رکھاؤ کے سلسلے میں خاصا بے پرواہ نظر آتا تھا۔ اس وقت وہ سادہ لباس میں تھا۔ خاوند نے اسے اپنے کام کی معمولی تفصیل بتانے کے بعد کہا، چھوٹا سا کام ہے، 15-20 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ استاد نے تمہارے لیے 20,000 روپے اور سیٹیاں بجانے والوں کے لیے 10,000 روپے کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 20,000 تو بہت کم ہے، نور حسین نے کہا۔ 20,000 میں تو ایک سیٹ زیور کا بھی نہیں ملتا، کم سے کم 30,000 تو ہوں۔ نور حسین، یہ کام تمہارے تعاون کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، خاوند نے کہا۔ تمہارے سپاہی دوسرے جنگ عظیم کے ڈنڈے اٹھائے پھرتے ہیں، وہ آج کل کی رائفل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنی دیر میں تمہارا سپاہی رائفل لوڈ کرے گا، اتنی دیر میں کلاشن کو 2 درجن گولیاں اگل دیتی ہے، لیکن ہمارا استاد مل بانٹ کر کھانے کا عادی ہے۔ تم لوگ ڈکارے مارنے کے سوا اور کرتے بھی کیا ہو؟ گھر بیٹھے 20,000 مل رہے ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اول تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے۔ اگر کوئی فون وون آ بھی جائے تو 2-4 انگڑائیاں لینے کے بعد حرکت کرنا مزے سے، اور رات کی ڈیوٹی والے سپاہیوں سے کہنا کہ اگر 24 اور 25 تاریخ کی درمیانی رات کو کہیں سے شور شرابے کی آواز سنائی دے تو 2-4 ہوائی فائر کر دیں اور باقی سارا زور سیٹیاں بجانے پر صرف کر دیں۔ تاریخ نوٹ کر لو، 24 اور 25 سپٹمبر کی درمیانی شب۔ کبھی اپنے استاد کے بھی دیدار کراؤ، نور حسین نے کہا، آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی، وہ ہے کیا شے؟ تم نے وہ مقولہ نہیں سنا کہ افسر کی گاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے بچ کر رہنا چاہیے؟ اچھا، اپنے استاد سے ایک بات ضرور کہہ دینا، اور وہ یہ کہ کوئی خون خراب نہ ہو، اس سے ہماری پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جاتی ہے، نیچے سے اوپر تک گھنٹیاں کھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ استاد خود بھی خون خرابے کے بہت خلاف ہے، خاوند نے کہا، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ بعض لوگ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے والی فطرت کے مالک ہوتے ہیں، احمق یہ نہیں سوچتے کہ اگر جان ہی نہ رہی تو مال کا کیا فائدہ۔ ویسے 4-6 بندے مرنے کے بعد لوگوں کو آہستہ آہستہ عقل آتی جا رہی ہے، تمہارے محکمے کو بھی اسی بات کی پبلسٹی کرنی چاہیے۔ کس بات کی پبلسٹی؟ خاوند نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہی کہ ڈاکوؤں کے ساتھ ذرا اخلاق سے پیش آیا کریں، کم سے کم کلاشن کوف کا ہی لحاظ کر لیا کریں، اور ڈاکوؤں کے مطالبات پورے کرنے میں دیر نہ لگایا کریں۔ نور حسین مرغ کی ٹانگ پر منہ مارتے ہوئے بولا، کر لو مخول بچو، جس دن چھری کے تلے آ گئے اس دن خیریت پوچھوں گا۔ تو پھر بات ہو گئی پکی، خاوند نے کہا۔
مخول تو ہمارا تمہارا چلتا رہتا ہے، دعا کرو کہ سارا کام خیریت سے ہو جائے۔ نور حسین ہنسا اور بولا، اللہ کی مخلوق کو لوٹتے ہو اور دعا بھی کرواتے ہو؟ ایسی دعا تو شیطان ہی قبول کر سکتا ہے۔ 24 اور 25 سپٹمبر کی درمیانی رات یاد رکھنا، 26 کو ہمارا آرام کا دن ہوگا، 27 تاریخ کو اسی جگہ پر ملاقات ہوگی، تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا۔ نور حسین نے زوردار ڈکار لینے کے بعد کہا، الحمدللہ۔ خواہ نے کاؤنٹر پر جا کر بل ادا کیا اور ہاتھ ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ نور حسین اپنے راستے پر ہو لیا۔ 24 سپٹمبر کو ایک نوجوان جوڑا آخری شو دیکھ کر سینما ہال سے باہر نکلا اور اپنی نئی مزدہ کار کی طرف بڑھا۔ نوجوان دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اسی لمحے بیرل نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور نوجوان کی پسلیوں سے ریوالور لگاتے ہوئے بولا، جوان، آج تم ٹیکسی میں گھر چلے جاؤ، گاڑی ہمارے حوالے کر دو۔ لڑکی ریوالور تو دیکھ نہیں سکی، مگر وہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے شوہر کے ساتھ بات کرنے والے شخص کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس نے مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا، تبھی اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ استاد جمالی تھا۔ اس نے ہولے سے کہا، میں اس شخص کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ اشتہاری ڈاکو ہے اور کم سے کم نصف درجن قتل کر چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور ہے، اگر تم نے شور مچایا تو تمہارے شوہر کو قتل کر دے گا۔ لڑکی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھیں بوجہ خوف پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس اثنا میں اس کا شوہر گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ پیرل اور جمالی جلدی سے کار میں بیٹھ گئے۔ پیرل نے انجن اسٹارٹ کیا اور آرام سے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر کھڑی نیلے رنگ کی ہونڈا سیوک بھی حرکت میں آ گئی۔ اس میں 3 آدمی تھے، ایک بختیار علی تھا اور دوسرے 2 رنگرور تھے۔ وہ نئے آدمی تھے اور دہاڑی پر کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام رفیق اور دوسرے کا جلیل تھا۔ رات کے 2 بجے ہاشمی ولا میں سناٹا طاری تھا، تاہم شادی کی خوشی میں لگائی گئی بتیاں پوری آفتاب سے جل رہی تھیں۔ ادھیڑ عمر چوکیدار دن بھر بھاگ بھاگ کر کام کرتا رہا تھا، ایک تو تھکن اور دوسرے مرغن کھانے کا اثر۔ بیچارہ بینچ پر بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا۔ اچانک اس نے گیٹ کے سامنے کار کے رکنے کی آواز سنی۔ اس نے ایک انگڑائی لی، کھڑی پر نظر ڈالی اور اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ اسی اثنا میں دونوں رنگرور نہایت خاموشی سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ جمالی چوکیدار کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اتنے میں دونوں رنگرور چوکیدار کے عقب میں پہنچ گئے۔ رفیق نے عقب سے چوکیدار کو ہیڈ لاک لگایا اور جلیل نے اس کے ہاتھ سے گن چھین کر اسے گنا توڑنے کے انداز میں زور سے گھٹنے پر مارا۔ گن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے گن پاڑ میں پھینک دی اور پھرتی سے چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جمالی، بختیار اور پیرل اندر آ گئے۔ چوکیدار ان کے ہاتھوں میں مہلک آتشی خطیات دیکھ کر ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ پانچوں اسے لیے ہوئے برآمدے میں پہنچ گئے۔ کمروں کے تمام دروازے بند تھے۔ یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ جمالی دھیمی آواز میں قررایا۔ جی دروازے تو اندر سے بند ہیں، چوکیدار نے ہکلا کر جواب دیا۔ صاحب لوگ دروازہ بند رکھتا ہے۔ جمالی نے اپنے ساتھیوں کو تاریکی میں کھڑا ہونے کا اشارہ کیا اور چوکیدار کی گدی پر ریوالور لگاتے ہوئے بولا، میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، جو بھی دروازے پر آئے اس کو بولو کہ اسلام آباد سے شیخ صاحب آئے ہیں۔ شیخ صاحب؟ شیخ ارشاد حسین، سمجھ گئے؟ اگر کوئی اشارہ دینے کی کوشش کی تو گولی سر کے آر پار ہو جائے گی۔ چوکیدار نے تھوک نکلا، بولا، ٹھیک ہے صاحب۔ جمالی نے دروازے پر دستک دی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ تیسری دستک پر اندر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر کسی نے تہمانہ انداز میں پوچھا، کون ہے؟ جمالی نے ریوالور سے چوکیدار کی پسلیوں میں ٹھوکا دیا۔ صاحب،
کہ اسلام آباد سے شیخ صاحب آیا ہے۔ دروازہ کھل گیا اور ایک نوجوان نے غصے سے باہر دیکھا۔ کون شیخ صاحب؟ تمہیں پتہ نہیں؟ اس وقت جمالی نے چوکیدار کو اپنے ساتھیوں کے سپرد کیا، دروازے کو دھکا دے کر اندر گھسا اور ریوالور نوجوان کی پیشانی سے لگا دیا۔ اگر منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو فائر کر دوں گا، اس نے تیک مانا لہجے میں کہا۔ ہمیں اپنے بیڈ روم میں لے کے چلو۔ اتنے میں جمالی کے دوسرے ساتھی بھی چوکیدار کو دھکیلتے ہوئے اندر آ گئے تھے۔ نوجوان جو دولہا تھا خوف سے کانپنے لگا، اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر نکلی جا رہی تھیں۔ میری بیوی، وہ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ جمال نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، بولا ہمارے پاس باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، جلدی چلو۔ نوجوان نے خوفزدہ نظروں سے بختیار اور پیرل کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کلاشینکوف رائفلوں کو دیکھا اور کانپتا ہوا اپنی سجی ہوئی خوابگاہ میں بلکہ اجلائے عروسی میں پہنچ گیا۔ وہ آراستہ اور ایئر کنڈیشن اجلائے عروسی کسی فلم کا شاندار سیٹ معلوم ہوتا تھا۔ نوجوان کی نئی نویلی دلہن نے جب ڈاکوں کو دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کمرے میں سرخ رنگ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ خبردار! بختیار نے کلاشینکوف کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اگر دوسری آواز نکلی تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ جو کچھ چاہیے وہ لے لو، نوجوان نے کہا، مگر ہمیں کچھ نہیں کہو۔ ہم آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جمالی نے کشادہ خوابگاہ کا جائزہ لیا، پھر چوکیدار کو ایک طرف دھکا دیا۔ اس دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اے لڑکی، تم بھی چلو ادھر دیوار کے ساتھ۔ دلہن کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ قالین پر جا بیٹھی۔ بختیار، پیرل اور رفیق۔ جمالی نے کہا، تم تینوں اس لڑکے کو ساتھ لے لو اور بنگلے کے تمام افراد کو جگا کر اس کمرے میں لے آؤ۔ اگر کوئی چو چرا کرے تو اس کا بھیجا اڑا دو۔ اس نے نوجوان کا گریبان پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ جاؤ ان کے ساتھ۔ اگر کوئی گڑبڑ کی تو تمہاری بیوی شادی کی پہلی ہی رات بیوہ ہو جائے گی۔ جاؤ۔ اس نے نوجوان کو بختیار کی طرف دھکیل دیا اور جلیل سے کہا، تم اس دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ 10 منٹ کے اندر درجن بھر کے قریب افراد کمرے میں پہنچ گئے۔ ان میں عورتوں اور بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ عورتیں اور بچے گھگیا رہے تھے، خوف سے کانپ رہے تھے۔ مرد صرف 4 تھے اور وہ اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لو، جمالی نے کہا، اور مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی شخص پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، ہم ایک بار پھر پورے بنگلے کی تلاشی لیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی کمرے میں موجود ہوا تو ہم اسے ادھر ہی قتل کر دیں گے، خواہ وہ بچہ ہو یا بوڑھا۔ سب لوگ خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تجوری کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ بختیار نے پوچھا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے ہمت کر کے کہا، کیا تم لوگوں کے دلوں میں کچھ خوف خدا نہیں ہے؟ جمالی تیزی سے اس کی طرف مڑا اور ریوالور اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، کیا تیرے اندر خوف خدا ہے؟ یہ اتنی دولت تم لوگوں نے کہاں سے اکٹھی کی ہے؟ کتنے غریبوں کا حق مارا ہے؟ کتنا ٹیکس چوری کیا ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ ریوالور دیکھ کر عورت کا سر چکرانے لگا۔ اس نے 2-3 دفعہ بولنے کی کوشش کی مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے بچوں نے رونا شروع کر دیا۔